बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ डील वाली जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आए और चौथी मरतबा वो वज़ीर आज़म बनने के दावेदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर क्या मुशावरत हो रही है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। बाजोड़ में गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के एक आम रहनुमा जिनका मर्डर हुआ था, उसके बाद हालात बड़े कशीदा हो गए हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू है। और दूसरी तरफ अवाम बड़ी मुश्तिल है। मामला इस हवाले से क्या है, कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क है चीन, वो आपको इल्म है कि बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया गया है चीन की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कर देंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसलिए सब्सक्राइब कर लें कि जो ही आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो 3 लाख सब्सक्राइबर जो है वो आज इंशाल्लाह पूरे हो चुके होंगे। अब जिस अंदाज के अंदर आज आपको इल्म है फैसला आया, बड़ी आम वीडियो है। एक तो जो फैसले की तफसीलात आई हैं तहरीरी, उसके अंदर 3 4 नुकात बड़े आम हैं। एक तो ये कहा गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है। दोनों मुल्जमान बड़े चालाक थे, यानी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान। और फिर ये हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं है, ये चालाक है। मीशत इन्होंने तबाह कर दी है, झूठ भी बोला है, फौज पर इन्होंने इल्जामात लगाए हैं, लोगों को उकसाया है, सरकारी वकील से बदतमीजी की है। ये भी इस फैसले के अंदर ना सारी चीजें लिखी गई है। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई, एक बंदा जो मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और कोई मुल्क के खिलाफ या उसकी हुकूमत के खिलाफ, ज़ाहिर है हुकूमत के हवाले से अगर कोई कहे कि हुकूमत गिरा दें, तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहा है। फिर अगर वो किसी सरकारी अफसर को वो चीज़ भेज रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक बदमाश के तौर पे हमें एक रियाया समझ के और ज़्यादा वो गुलाम समझ रहा है। अब इस माहौल के अंदर लोग कहते हैं कि ये मुल्क की सलामती को खतरा, बजाय इसके कि यानी उस शख्स पे, यानी वो वजीर आजम बताता है लोगों को कि एक मुल्क ये हमारे साथ कर रहा है और ये कर रहा है, तो भाई उसका बताना मुल्क की सलामती को खतरा है, या जो पीछे से कहा जा रहा है वो मुल्क की सलामती को खतरा है। एक तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा एक बड़ा आम मामला लोग उठाते हैं कि ये रियासत के दौरे मयार नहीं होने चाहिए। यानी यहाँ पे एबटाबाद मिलिट्री एकेडमी काकोल के साथ अमरीकी मेरीन्स ने रात के अंधेरे में कार्रवाई की। ना कौमी सलामती मुतासर हुई और ना अमरीका के साथ ताल्लुकात मुतासर हुए। यानी यहाँ पे इस तरीके से जो है वो इतने इतने काम यहाँ पे हुए हैं, लेकिन एक वजीर आजम जो अवाम के वोट से आता है, उसका ये कहना और उसको मुल्क की सलामती बनाना, ये बड़ा आम मामला है। अब दूसरी तरफ जो है वो चीन ने बड़ा सरप्राइज दिया है जी। और चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की लोकल इतनी ज्यादा खबरें हैं कि उसके अंदर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो इस वक्त जो है वो छुपी, यानी उस पर बात नहीं हो रही हमारे मीडिया के अंदर। और वो खबर ये है कि आपको इल्म है, ये जो मौजूदा तालिबान की हुकूमत आई है, इसको अभी तक किसी एक मुल्क ने भी तस्लीम नहीं किया। और अफगानिस्तान के सफीर कहीं पे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान का सफीर इस वक्त नहीं है। नाज़िमुल अमूर जो दफातर ज़ैर है, कौंसल खाने हैं और सफारत खाना है, उसके जरिए ऑपरेट हो रहा है। यानी पहले से चूंकि अफगानिस्तान की रियासत के मामलात तो चल रहे थे, लेकिन सफीर अभी तक नहीं है। तो इसका मतलब है कि रियासत जो है उसको तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने ऑलरेडी तस्लीम किया हुआ है, लेकिन मौजूदा अफगान तालिबान की जो हुकूमत है, इसको दुनिया के किसी भी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। हत्ता कि पाकिस्तान ने भी, जिस पर बड़ी तवक्को थी और पाकिस्तान समझ रहा था कि हम तस्लीम करेंगे तो बाकी दुनिया तस्लीम करेगी, तो वो कोई भी सफीर कहीं पे चूंकि नहीं है। और अमेरिका और आलमी दुनिया ने कहा कि हम पहले देखेंगे कि ये करते क्या है। और अब दाइश और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट, वो अफगानिस्तान के अंदर, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी अटैक हो रहे हैं, ताल्लुकात खराब हुए हैं। तो बजाय इसके कि इन ताल्लुकात को, एक तरफ जो कर्जा पाकिस्तान को दिया हुआ है वो तो रोल ओवर कर दिया जाता है और बाकी दोबारा नए शराइत के साथ वो सूद वगैरह लगेगा, वो चीज़ें तो हैं। लेकिन चाइना ने
باقاعدہ طور پر افغان حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، یعنی اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور یہ بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ ہے، اور چائنا پہلا ملک ہے جس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ کیسے کہ باقاعدہ طور پر جو چین ہے، وہاں پر 30 ممالک جو چائنا کے صدر ہیں، انہوں نے اپنی اسناد پیش کی ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے ڈیوٹیز، یہ ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے۔ اور کل چین کا جو افغانستان کی حکومت کا افغانستان کا سفیر ہے، اس نے بھی اسناد جمع کروائی ہیں، اپنی سند جمع کروائی ہے، اور باقاعدہ طور پر بیجنگ کے اندر وہ سفیر کے طور پر تعینات ہوا ہے، اور باضابطہ پاکستان سے کوئی مشورہ نہیں ہوا۔ پاکستان اپنے طور پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہم تعلقات بنا رہے ہیں، لیکن چائنا پہلا ملک ہے جس نے ظاہر ہے طالبان اور چائنا کے مابین تعلقات بنانے کے اندر بھی پاکستان کا بڑا کردار تھا۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں، آپ دیکھیں کہ چائنا اور نے طالبان حکومت کو عملی طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ پاکستان کے لیے خارجہ امور کے حوالے سے، جو خارجہ تعلقات ہیں اس حوالے سے بہت بڑا جھٹکا ہے، لیکن میڈیا پر آپ کو اس طریقے سے یہ خبر نظر نہیں آئے گی۔ کل ریحان زیب، آپ کو علم ہے، اس کا جو مرڈر ہوا، پوری پاکستانی قوم کو اس کی بڑا دکھ ہے، تکلیف ہے۔ اگرچہ تحریک انصاف نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا تھا، لیکن جس طرح کچھ ٹاؤٹ لوگوں نے، ظاہر ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بدامنی کے کوئی واقعہ ہو، خاص طور پر جب ایک جماعت کے خلاف انتقامی کاروائیاں اور لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے ہو رہے ہوں، اس ماحول کے اندر لوگ حکومتی اداروں سے نالاں ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے وہ یہ احتجاج کیا گیا، اور یہ اسکاؤٹس کا آفس ہے، وہاں پر یہ بیسیکلی احتجاج تھا، اور اندر اسکاؤٹس سے ظاہر ہے اس پر جو ہے وہ یہ ہوا ہے، باجوڑ اسکاؤٹس اکیڈمی ہے، وہاں یہ لوگوں نے احتجاج کیا، پتھراؤ کیا۔ اب ان لوگوں کے خلاف جو ہے باضابطہ طور پر ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے، اور کل ہی کچھ ٹاؤٹ لوگوں نے کہا کہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور انہوں نے اس طرح اس کو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے ایک جماعت جو ہے منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی ریاستی اداروں پر حملہ کر رہی ہے۔ حالانکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اداروں کے جو لوگ ہیں، وہ جیسے پولیس ہے، باقی ادارے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں پہ حملے کر رہے ہیں۔ اب آپ وردی پہن لیں یا افسر بن جائیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کہ کوئی قانون آئین آپ پہ لاگو نہیں ہوتا۔ آپ بے شتر بے مہار بدماش ہیں، یہ لائسنس ہے آپ کے لیے، آپ جس کے چاہیں گھر گھس جائیں، ان کے بچے، ان کی خواتین، ان کی بے حرمتی کریں، کاروبار جا کے بند کر دیں، اور آپ کو یہ لائسنس مل گیا چونکہ آپ ریاست کے ملازم ہیں۔ باقی یہ رعایا ہے، جیسے چاہیں ان کا گھروں میں گھسیں۔ بھائی جب آپ یہ رویہ لوگوں کے ساتھ کریں گے تو آپ کی محبت تو پیدا نہیں ہوگی، نفرت پیدا ہوگی، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ، یعنی آپ یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں نا، تو کچھ آپ لحاظ کریں، کچھ آئین قانون، کچھ، یہ ریاست ہے تو ریاست، آبادی، رقبہ، مقتدر اعلیٰ اور حکومت، چار عناصر کے ساتھ یہ تشکیل پاتی ہے۔ تو آبادی جو آپ کے مخالف ہیں، ان کو آپ ان کے لیے زمینی تنگ کر رہے ہیں، تو آپ حکومت کس پہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو کم از کم یہ میں سمجھتا ہوں، جو اس وقت عام عہدوں پہ براجمان لوگ ہیں، وہ لوگوں کے اندر جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں، انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، چلے جانا ہے۔ آپ نے چلیں 2 سال رہیں گے، 4 سال رہیں گے، کوئی ایکسٹینشن لے کے مزید 2 سال اوپر ہوگا، لیکن اس ملک کا کیا بنے گا؟ خدا را اس کا ضرور سوچیں۔ اب یہ باجوڑ کے اندر، تحصیل خار کے اندر، یہ گزشتہ روز واقعہ ہوا ہے، ایف آئی آر ہو گئی ہے جی، اب لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف لوگ مشتعل ہیں، وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے یہ انوالو ہے ان لوگوں کے مرڈر کے اندر، اور یہ چونکہ اس سے بعد میں جو کمپین چلی ہے، اس سے یہ شکوک و شبہات اور بڑھ گئے۔ جو ظفر گل ہے، وہ تو باقاعدہ جنازے میں، آج بہت بڑا جنازہ ہوا ہے، ہزاروں لوگ وہ نہ صرف شریک ہوئے ہیں، بلکہ جو پی ٹی آئی کے اس وقت حمایت یافتہ امیدوار ہیں، انہوں نے وہاں تقریر بھی کی ہے، اور تقریر کے اندر بھی انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا، لیکن جس منظم انداز کے اندر غریدہ فاروقی، حسن ایوب، فرحان ورک، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو سمجھتے ہیں کہ ریاستی جو ہے وہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹاؤٹ ہیں، اب انہوں نے جس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا فوری طور پہ، اس سے لگتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ شاید کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا، اور وہ سیٹ کرنے کے بعد فوری طور پر یہ بیانیہ بنایا گیا۔
تو یہ خود اس طرح کے لوگ ہیں، یہ ایسے کردار کے لوگ جب کوئی بناتے ہیں تو اس سے شکوک و شبہات پھر ریاستی اداروں پر بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لوگ اس ملک کے اداروں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ انہیں ہر ادارے میں اسی قوم کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں اور عزیز ہیں۔ یہ ماحول پیدا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کون پیدا کر رہا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ کون لوگوں کے گھروں پہ حملے کر رہا ہے؟ کون ناجائز طور پہ گرفتاریاں کر رہا ہے؟ کون لوگوں کو اغوا کر رہا ہے؟ تو جو پہل کر رہا ہے بھائی، نفرت تو اس کے حوالے سے پیدا ہوگی، تو پھر اداروں کے لوگ ہوتے ہیں اس پہ ہوتا ہے۔ تو ایک طرف دھرنے ہیں، دھرنا ہے، ایک طرف لوگ احتجاج کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر لوگوں نے چونکہ کل احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے اندر بھی اگر کوئی شر پسند احتجاجوں کے اندر آ جائے تو لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی دوہرا ایجنڈا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اب دوسرا یہ کہ نواز شریف نے آج تقریر کی ہے سوات کے اندر، اور دو جگہوں پہ کی ہے، اور بڑا یعنی لطیفے ہیں ویسے۔ وہ کہتا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بھائی کتنا جھوٹا آدمی ہے تو، جعلی بیماری کا ڈرامہ کر کے ایک ڈیل کے ذریعے تو پاکستان سے گیا، 4 سال بعد ڈٹائی بے شرمی کے ساتھ وہاں پہ تو ڈیل کے تحت رہا، دوبارہ ڈیل کر کے تو پاکستان کے اندر واپس تو نے قدم رکھا، تمہارے بھائی کو اور تمہیں حکومت دی، عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا، اور اب تو کہتا ہے مہنگائی میں جب تھا تو بھائی اس وقت مہنگائی نہیں تھی۔ نہیں، اگر تو ایسے بات کرے گا نواز شریف تو پھر تمہیں کہا جائے گا نہیں 1997 یہ بات 1990 کی نہ کر، پھر جو 1960 میں تھا اس وقت مہنگائی اس سے بھی کم تھی، 1970 میں اس سے بھی کم تھی، تو پھر تیرا موازنہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو نے 100-200% آپ کی جو حکومت ہے وہ 400,000% شاید اس سے زیادہ مہنگائی کی ہے۔ پھر اس وقت جو ضیاء الحق کے زمانے میں کتنے قرضے تھے، تمہاری حکومت کے اندر کتنے قرضے تھے، اس کا بھی حساب دو۔ یہ 2 نمبری عوام کو اتنا سادہ سمجھ کے یہ نہ کیا کریں۔ وہ سارا جو مہنگائی کا بوجھ آتا ہے وہ آپ کے قرضوں کے مد کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اور وہی ہوا ہے۔ ایک ملک اچھے ٹریک پہ چل رہا تھا، ریمیٹنسز سب سے عام ترقی کا یہ ہے کہ آپ کے ریمیٹنسز کتنے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستانی اوورسیز پاکستانی، وہ آپ نے کم از کم 6 ارب ڈالر 7 ارب ڈالر کا اس وقت تک نقصان ہو چکا ہے ملک کو۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا تھوڑا بہت پلس مائنس ہے، لوگ اب وہ کہتے ہیں باہر والوں نے تو بھیجنے ہی ہوتے ہیں نا پاکستان کے اندر۔ وہ بھائی آپ جھوٹ بول رہے تھے، آپ سراسر سراپا ہے جھوٹ ہے۔ آپ جھوٹ بول کے پہلے بھی جدہ فرار ہوئے تھے، اور آپ نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے اتنا جھوٹا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، یعنی آپ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کا یہ کہنا یہ کتنا بڑا۔ بہرحال وعدے انہوں نے کہا جی وہ بندہ کدھر ہے، وہ بندہ جو بلین ٹری سونامی اور آپ کو 1 کروڑ نوکریاں، بھائی 3.5 سال اس کی حکومت رہی، 1 سال اس نے حکومت کی، کرونا آ گیا، اس دوران ہی فیصلہ ہو گیا 1 سال کے بعد بھائی اس بندے کو نہیں رہنے دینا، تو آپ کے ساتھ ڈیلوں کے معاملات شروع ہو گئے۔ تو ایک بندے نے 1 سال حکومت کی ہے، اور 3.5 بھی اگر گنے کرونا کی وبا ملائیں تو ذرا دیکھیں آپ کے یعنی ٹیکس کلیکشن ریمیٹنسز کہاں جا رہے تھے۔ اب اس کے باوجود جو سارا کچھ کیا گیا ہے، اب کیلکولیشن یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اکثریت نہیں لے پا رہا ہے، گنڈا گردی بھی کی، بدماشی کی، ریاست کے تمام ادارے نواز شریف اور زرداری کی جھولی میں ڈالے گئے، اس کے باوجود اکثریت نہیں بن رہی، اور اگر اکثریت نہ بنے تو پھر نواز شریف حکومت نہیں لے گا، پھر شہباز شریف اور پہلے والا جو سیٹ اپ ہے وہ چلے گا۔ کامران خان جو کہ آپ کو علم ہے ان کی بات اسلام آباد کی بات ہوتی ہے، ان کی بات پنڈی کی بات ہوتی ہے، وہ بڑی بعض اوقات گہری بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں شہباز شریف کے ستارے چمک رہے ہیں، الیکشن میں کھلا میدان ملنے کے باوجود نون لیگ کی اکثریتی جماعت بن کر جیتنے کے امکانات مدھم پڑ رہے ہیں۔ نون لیگ حکومت کو ایم کیو ایم آئی پی پی آزادوں کے ساتھ کمزور بیساکھیوں پر کھڑا ہونا ہی پڑے گا۔ نواز شریف اتحادیوں کی بیساکھیوں اور ایس آئی ایف سی کے سہارے پر کھڑی حکومت کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا نواز شریف تو گیا، اور شہباز شریف جو ہے ان کو دوبارہ پرائم منسٹر بنانا پڑے گا، اور تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ دے سکتی ہے۔ اگر نواز شریف چلا تو پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہوگی، صدر زرداری کو صدر بھی بنانا پڑے گا، تو پھر یہ معاملات چلیں گے۔ تو انہوں نے یہ رائے رکھی ہے، تو بیسیکلی سب کے یہ رائے بتائی جا رہی ہے حلقوں کی
کہ نواز شریف مطلوبہ رزلٹ پورا نہیں کر سکا، جو دکھایا گیا تھا ویسا نہیں ہوا۔ اب دھکا سٹارٹ، جیسے رسا پکڑ کے بندہ کہتا ہے نا آؤ، یعنی ایسے اقتدار دیا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ لے بھی لیا، لے تو بہتر ہے، تاکہ جو تباہی بربادی کی ہے اکٹھے ایک ہی کشتی کے اندر یہ سارے بیٹھے، جو کہتے ہیں نا افلاطون ارسطو، پہلے بھی بیٹھے ہیں 18 مہینے، بربادی جو کی ہے، جو کہتے ہیں ہم SIFC بنا کے تو ہم یہ کر لیں گے، عوام کی حمایت کے بغیر زبردستی حکومت کر کے، تو یہ ایک دفعہ سارے افلاطون ارسطو ان کو بیٹھنے دیں اور یہ کشتی کنارے لگتی ہے یا یہ سارے ڈوبتے اور ڈباتے ہیں۔ انہوں نے تو خیر بچ جانا ہے، ملک کو ڈبوئیں گے، لیکن بہرحال یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ تو نواز شریف کے لیے یہ صورتحال بڑی مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد نون لیگ کے پاس یہ حکومت بھی نہیں چلنی، اتنا عرصہ چلے گی بھی نہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ نواز شریف کے بعد بیچیں گے کیا، یہ اصل معاملہ ہے۔ اجازت دیجیے گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔